बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं जब्बार बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं FATF के नाम पर आमराना इख्तियारात हासिल करने की कोशिश की गई। कानून साजी पर हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में नहीं लिया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि कानून साजी पर सेनेट और कौमी असम्बली को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत अवाम को बेवकूफ बना रही है। अपोजिशन की जुबान बंद नहीं की जा सकती। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत के मशीरों पर आमदन से जायद असासों का केस बनता है, लेकिन इमरान खान आज भी इनकी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। नैब को शहजाद अकबर के खिलाफ भी आमदन से जायद असासों का केस बनाना चाहिए। उन्होंने 2 साल से बैरून मुल्क जायदाद डिक्लेयर नहीं की। उन्होंने मुतालिबा किया कि वज़ीर आज़म के तमाम मुआवनीन ख़ुसूसी अपने असासे ज़ाहिर करें। उनका कहना था कि चोर दरवाजे से कलभूषण जाधव के लिए कोई कानून पास नहीं करवाया जा सकता। कहते हैं कि आलमी अदालत की बात मान रहे हैं। जिसने कश्मीर का सफीर बनना था वो आज कलभूषण का वकील है और हमें NRO कहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि FATF और नैब कवानीन को NRO के साथ नत्थी किया जा रहा है। हुकूमत FATF का नाम लेकर किसी पाकिस्तानी को 6 माह तक मिसिंग पर्सन बना सकती है। हम इस इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हुकूमती रवैया अवामी मसाइल में इजाफा कर देगा। आज जो हुकूमत ने किया वो समझ से बाहर है। हुकूमत चाहती है कि ऐवान में अपोजिशन ना बोले। स्पीकर कौमी असम्बली अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। आमराना हरकत और अना की वजह से बिल को मुतनाज़ बना दिया गया। असद कैसर को रूल्स फॉलो करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन हुकूमत पर प्रेशर डाल रही है, लेकिन इमरान खान किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो लाख कोशिश कर लें NRO नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि FATF कानून साजी पाकिस्तान के लिए है, लेकिन अपोजिशन इसे नैब एक्ट से मुंसलिक कर देती है। इनकी तरामीम को पढ़ेंगे तो हंसी जरूर आएगी। इनका बुनियादी मकसद NRO है। ये करप्शन को अपनी नजर से कानून बनाना चाहते हैं। अपोजिशन की तरामीम रद्दी की टोकरी में डाली जाएंगी। शिबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो शीशे के घर में रहकर दूसरों के घरों में पत्थर फेंक रहे हैं। उन्होंने वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। वो या तो लाइल्म हैं या सब कुछ जानते हुए झूठ बोलते हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि वजीर आजम और इनकी फैमिली ने मेहनत से असासे बनाए। इनके पास वो असासे नहीं जो बिलावल भुट्टो के पास हैं। इमरान खान ने क्रिकेट की तमाम कमाई का रिकॉर्ड अदालत को दिया। उन्होंने कहा कि पैनामा केस के बाद इमरान खान पर सियासी केस बनाया गया था, तहम अदालत ने उन्हें सादिक और अमीन करार दिया, जबकि बिलावल की फैमिली पर सदाकत और अमानत के बड़े सवाल के निशान हैं। उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो के पास करप्शन पर सवाल करने का अखलाकी जवाब नहीं है। वो बताएं कि सरे महल कैसे खरीदा गया, स्विस अकाउंट का क्या हुआ, ओमनी ग्रुप के लिए मनी लॉन्ड्रिंग किसने की। बिलावल भुट्टो को इन सवालों का जवाब अपनी फैमिली से मिल जाएगा। और अब खबर यह है कि वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि अपोजिशन वाले हुकूमत में होते हैं तो लूट इनकी तरजीह होती है, अपोजिशन में आते हैं तो लूट की छूट इनका हदफ बन जाती है। पहले जुबानी अब तहरीरी तौर पर NRO प्लस मांग रहे हैं। कराची में लोगों की इमलाक डूब गई, असासे जाया हो गए, लेकिन पर्ची चेयरमैन की जुबान से एक लफ्ज ना निकला। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का मजीद कहना था कि अपोजिशन वाले हुकूमत में होते हैं तो लूट इनकी तरजीह होती है, अपोजिशन में आते हैं तो लूट की छूट इनका हदफ बन जाती है। पहले जुबानी अब तहरीरी तौर पर NRO प्लस मांग रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। सेनेट ने इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अमान ने बिल पेश किया। दूसरी जानिब इंसदादे दहशत गर्दी तरमीमी बिल में दहशत गर्दों की मदद और माली मुआवनत पर सख्त कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं। FATF अहदाफ की रोशनी में इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट और तासीरात पाकिस्तान में तरामीम मुतारिफ करवाई गई। मुश्तबास दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल अफराद के असलहा लाइसेंस मंसूख होंगे। ऐसे अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्ज नहीं दे सकेगा। मुश्तबा दहशत गर्द को कर्ज देने वाले शख्स को 2.5 करोड़ रुपए, जबकि कर्ज देने वाले इदारे को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अपोजिशन को मुल्की मफाद की कानून साजी के बदले NRO नहीं दे सकते। FATF से मुताल्लिक कानून साजी पाकिस्तान के लिए जरूरी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने हुकूमती अराकीन को पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी की अहमियत से आगाह किया।
وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ FATF سے متعلق قانون سازی پاکستان کے لیے ضروری ہے، ماضی کی خرابیوں کو درست کر رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے شروع سے ہر قانون سازی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے پارلیمنٹ کا فورم استعمال کر رہی ہے، حالانکہ اسے قومی مفاد میں ہونے والی قانون سازی میں حمایت کرنی چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن کی پوری جدوجہد اس بات پر ہے کہ کیسز ختم ہو جائیں، لیکن ہم اپوزیشن کی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، اور PTI اپنے منشور سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ اگر ہم اپنے منشور سے پیچھے ہٹے تو تباہی ہوگی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ آج ثابت ہو گیا ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح نہیں، دونوں بلز پاس ہونے پر تمام جماعتیں مبارکباد کی مستحق ہیں، سب نے مل کر بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا، کوشش ہے کہ گرے سے وائٹ لسٹ میں جائیں۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا JUI کے دوستوں نے بل کی مخالفت کی، وہ ابھی بھی فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، ہم سے دو تقاضے کیے جائیں جنہیں ہم نے نبھانے کی کوشش کی۔ ہندوستان یہ کیس لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ ہندوستان کا خیال تھا کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور اس سینٹنس کو معطل کروائے، اس کی رہائی حاصل کرے اور اس کو ہندوستان منتقل کروا لے۔ اس کو وہاں ناکامی ہوئی، اس کو وہاں شکست ہوئی، آپ کو کامیابی ہوئی، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے اقدامات کے ذریعے کمپلائنس کریں اور ہندوستان کو موقع نہ ملے۔ چنانچہ ہم نے ان کو ایکسیس دیا، ایک نہیں 2 مرتبہ ایکسیس دیا، اور ان کی خواہشات کے مطابق دیا۔ ان کے جو اعتراضات وہ اٹھاتے رہے، ہم ان اعتراضات کو بتدریج دور کرتے رہے۔ پہلے ایکسیس میں انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی شیشے لگے ہوئے تھے، ماحول صحیح نہیں تھا، ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہوئی، یہ فری ایکسیس نہیں ہے، یہ ان امپیڈڈ ایکسیس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اعتراض لگایا کہ جناب وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، یہ تو دوسری جانب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان نواسی کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے FATF کے ساتھ نیب بل جوڑنے کی حکومتی الزامات مسترد کر دیے۔ شاہد خاقان نواسی نے کہا کہ حکومت FATF 90 روز ایف کی آڑ میں جبری لاپتہ کرنے سے متعلق خوفناک بل لائی، جسے مسترد کر دیا۔ حکومت ان بلز کی آڑ میں کچھ اور کرنا چاہتی تھی۔ UN سیکیورٹی کاؤنسل امینڈمنٹ ایکٹ، اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں امینڈمنٹ متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے۔ ان امینڈمنٹس کے بارے میں اور جو پچھلے چند دن سے قومی اسمبلی میں پریس کانفرنسز میں حکومت کے وزراء باتیں کر رہے ہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کے عوام کو علم ہو حقیقت کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ حکومت نے خواہش کا اظہار کیا کہ چاروں بل اکٹھے پاس ہوں۔ بل پر بحث شروع ہوئی۔ ایک بل جو آج پاس ہوا UN سیکیورٹی کاؤنسل کا، 4 الفاظ کی ترمیم ہم نے دی جس کو حکومت نے قبول کیا۔ 2 بل تقریباً 20-25 منٹ میں ان کا فیصلہ ہو گیا۔ تیسرا بل تھا اکنامک ٹیررزم کا، اس کو ہم نے کوسچن کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ بل ٹیکنیکلی بھی غلط ہے، اس کے الفاظ بھی غلط ہیں، لیگلی انفورسیبل نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اتنا خوفناک بل میں نے کہا کہ کم از کم میں نے اپنے 32 سال کی پارلیمانی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس بل میں اختیار دیا جا رہا تھا کہ آپ کسی پاکستانی شہری کو 90 دن کے لیے لاپتہ کر دیں۔ اٹھانے والا بل تھا، 90 دن اور رکھ لیں، کسی عدالت میں نہیں جا سکتا۔ آپ یقین کریں کہ جو بھارت آج مقبوضہ کشمیر میں جو کر رہا ہے، یہ بل اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اور اب خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان کا کہنا تھا کہ جو بات کرنے والی ہوتی ہے حکومت اس پر خاموشی اختیار کرتی ہے، ہم معلم جبا سمیت ہر چیز کا حساب لیں گے۔ 2 ٹک ٹاک سٹار وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی کرسی پر بیٹھی نظر آتی ہیں۔ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا عام بات ہے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے مشاہد اللہ نے کہا کہ جہاں کرپشن کی لوٹ ہوئی وہاں احتساب کمیشن ہی بند کر دیا، انہوں نے احتساب کرنا ہی نہیں۔ حساب لیں گے۔ ہم کراچی کی بارش میں جو کچھ اس موجودہ حکومت نے کیا ہے، کوئی ہے ان سے پوچھنے والا؟ ٹھیک ہے جی، آپ پیپل پارٹی کی حکومت کے خلاف تو پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے، لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے ایک فیڈرل منسٹر نے کروڑ روپے اکٹھے کیے تھے کہ میں نالے صاف کراؤں گا، وہ مجھے بتا دیں کتنے نالے اس نے صاف کیے، اور وہ پیسے کہاں گئے؟ وہ پیسے اس کا حساب دیں۔ باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی احتساب نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا
کہ کے پی کے جہاں پہ ایبسولوٹ میجارٹی ہے وہاں پہ احتساب کمیشن نے ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے, اپوزیشن کو تکلیف پہنچا, منہ سے کیا کیا کر رہے ہیں, اور پھر جب ذرا سا دم پہ پیر آتا ہے تو جناب والا پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے دور میں تو ایک بھی کیس نہیں بنا. پھر ڈر جاتے ہیں. بھائی ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے تو اس میں قائم رہو نا, پھر یہ کیوں کہتے ہو؟ تو دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبھوشن جادھو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ تشکیل دے دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ 3 اگست کو حکومت کی درخواست پر سماعت کرے گی. حکومت نے حالیہ صدارتی آرڈیننس کے تحت درخواست دائر کرنے کی, جس میں موقف اپنایا کہ کلبھوشن نے سزا کے خلاف درخواست دائر کرنے سے انکار کیا. کلبھوشن بھارتی معاونت کے بغیر پاکستان میں وکیل مقرر نہیں کر سکتا. بھارت بھی آرڈیننس کے تحت سہولت حاصل کرنے سے گریزاں ہے. استدعا ہے کہ عدالت کلبھوشن جادھو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کرے. حج کا رکن اعظم وقوف ادا شیخ عبداللہ بن سلیمان المنی کا خطبہ حج دیتے ہوئے کہنا تھا کہ کرونا اگر آزمائش ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں. ہمارے گناہوں کی وجہ اللہ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگوں اپنے اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے آنے والے انسانوں کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ ہی تمہارا واحد رب ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اسی نے تمام چیزوں کی تخلیق کی ہے. شیخ عبداللہ بن سلیمان المنی نے مسجد نمرہ سے براہ راست خطبہ حج میں کہا کہ کچھ لوگ حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, اس وجہ سے بھی وبا آتی ہے. جہاں وبا پھیل جائے وہاں باہر سے کوئی بندہ داخل نہ ہو. جو لوگ اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات امتحان ہے. وبا اگر آزمائش ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں. دوسری جانب حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرنے کے بعد حجاج کرام مزدلفہ میں رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں چنیں گے. جمعہ کی صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حاجی واپس مینا چلے جائیں گے. شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور قربانی ادا کر کے اور بال منڈوا کر احرام کھول دیں گے اور عام لباس زیب تن کر لیں گے. حاجی طواف زیادہ کے لیے خانہ کعبہ جائیں گے اور پھر واپس مینا آ جائیں گے. خانہ کعبہ کو غسل دینے اور تبدیلی غلاف کی روح پرور تقریب ہوئی. قدرت بھی مہربان ہو گئی. مکہ مکرمہ مینا اور عرفات میں باران رحمت ہوئی. مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو غسل دینے اور تبدیلی غلاف کعبہ کی پروقار تقریب ہوئی. حرمین شریفین کے امور کے سربراہ شیخ عبدالرحمان نے تقریب کی نگرانی کی. تقریب میں قلید بردار کعبہ منتظمین, سعودی حکام اور غلاف ساز قصوہ فیکٹری کے ذمہ دار بھی شریک ہوئے. خانہ کعبہ کو غسل دینے کے بعد خالص سونے چاندی کی تاروں اور خالص ریشم سے تیار کردہ غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا. حج کے دوران ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا. سعودی وزارت صحت کے مطابق کسی بھی عازم حج میں کرونا وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی. سیکیورٹی حکام نے بلا اجازت مقدس مقامات میں داخل ہونے کی کوششوں میں 936 افراد کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی. سیکیورٹی حکام نے ان تمام افراد کے خلاف فوری ایکشن لیا ہے. پکڑے جانے والے افراد پر کم سے کم 10,000 ریال جرمانہ ہوگا. نیب نے توشہ خانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیاں لینے پر کرپشن ریفرنس کے بعد آصف زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ کر لیا. نیب کی جانب سے احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ نیب نے آصف زرداری کی 3 گاڑیوں کی ملکیت منجمد کر دی ہے, جبکہ نواز شریف کی توشہ خانہ سے لی جانے والی گاڑی کی ملکیت بھی منجمد کر دی. احتساب عدالت نے نیب سے تمام گاڑیوں کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو 5 اگست کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا ہے.
पाकिस्तान में मजीद 1114 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। मरीजों की तादाद 2,77,402 हो गई। 24 घंटों में 32 मरीजों का इंतकाल हो गया। तादाद 5,924। 1,180 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,46,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 32 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 2,190, पंजाब में 2,138, खैबर पख्तूनख्वा में 1,192, बलूचिस्तान में 136, गिलगित बल्तिस्तान में 53, आजाद कश्मीर में 51 और इस्लामाबाद में 165 मरीज अब तक इंतकाल कर चुके हैं। तो दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,72,00,000 से बढ़ गई है। हलाकतों की तादाद 6,71,000 हो गई। 1,07,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,71,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,53,840, ब्राजील में 90,188, भारत में 35,100, टर्की में 5,660, अफगानिस्तान में 1,271 और सऊदी अरब में 2,816 अमवात हो चुकी हैं। और अब खबर यह है कि चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि कोरोना से निमटने के लिए हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम किए। NCOC और NDMA का किरदार अहम रहा। USAID के ताउन के मशकूर हैं। USAID के तहत वेंटिलेटर्स फराहमी की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन NDMA ने कहा, कोरोना से निमटने के लिए USAID के ताउन के मशकूर हैं। पाकिस्तान को दरपेश कोरोना वायरस के चैलेंज से आगाह की है। दूसरी जानिब हुकूमत ने मोहलिक वायरस से निमटने के लिए हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम किए। कोरोना से निमटने में NCOC और NDMA का किरदार भी अहम रहा। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमायां कमी हुई है। अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों का कोई फुकदान नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि पंजाब में कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। कौम जिस तरह वायरस के खिलाफ खड़ी हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का फोकस सेहत पर है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उस्मान डार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जच्चा और बच्चा अस्पताल सियालकोट के लिए PC1 मंजूर हो गया। जब जिम्मेदारी संभाली तो 50% डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की निशिस्तें खाली पड़ी थी। हमने 28,000 से नए मुलाजमीन रखे हैं, जिसमें डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि डॉक्टर्स और नर्सेज की तनख्वाहें बढ़ाई। खाली असामियों भरने से लोगों को सेहत की सहूलियात मुयसर आई। 50 लाख सेहत सहूलत कार्ड लोगों को मिल चुके हैं। जब 72 लाख खानदानों को सेहत कार्ड मिलेगा तो 2.5 से 3 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। और अब खबर यह है कि पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। आगरा की पेट्रोलियम कीमत 9.5 रुपए फी लीटर बढ़ाने की तजवीज समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से भेजी गई समरी में पेट्रोल 7 रुपए, हाई डीजल 9 रुपए 50 पैसे, लाइट डीजल ऑयल 6 रुपए और मिट्टी का तेल 6 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दी गई है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता माही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड 25 रुपए 58 पैसे तक बढ़ा दी थी। वज़ीर आज़म के मुआवनीन को ओहदे से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। मुआवनीन खुसूसी दोहरी शहरियत पर नाअहल नहीं हो सकता, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत आलिया ने वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी दोहरी शहरियत केस का फैसला सुनाते हुए उनको ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वज़ीर आज़म का मुआवन खुसूसी दोहरी शहरियत पर नाअहल नहीं हो सकता। दोहरी शहरियत वाला शख्स भी पाकिस्तानी है, इसके मुहिब्बे वतन होने पर शक नहीं किया जा सकता। तहरीरी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जारी किया। अदालत आलिया ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। उन्होंने फैसले में लिखा कि मुआवन खुसूसी का तकर्रुर वजीर आजम का इख्तियार है। इस मामले में तादाद की भी पाबंदी नहीं है। वजीर आजम अवाम को जवाब दे हैं, तनहा रियासती निजाम नहीं चला सकते। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। पंजाब हुकूमत ने बारिशी पानी के अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला कर लिया।
وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انڈر گراؤنڈ سٹوریج کے منصوبے دیگر شہروں میں بھی شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں لاہور کے ساتھ پنجاب کے بڑے شہروں میں بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنائے جائیں گے۔ ذخیرہ کیے جانے والے پانی کو ہارٹیکلچر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بارش کے پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بھی بنایا جا سکے گا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ لاہور میں 14 لاکھ گیلن پانی ذخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ سٹوریج ٹینک بنایا ہے۔ لیرک کالونی سے گلشن رابی تک نئی سیوریج لائن بچھائی جائے گی۔ اس منصوبے پر 14 ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ مزید خبریں شامل ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن جو مرضی کر لے عام انتخابات وقت پر ہی ہوں گے، کرپشن کرنے والوں کو ہر صورت احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور سے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ملاقات کی، سیاسی اور حکومتی امور سمیت دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر پنجاب نے حکومتی اقدامات کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرنے پر شبلی فراز کی کارکردگی کو سراہا۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ہر سطح پر شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنا رہی ہے، سفارشی کلچر ختم کر دیا ہے۔ اپوزیشن کا ایجنڈا صرف اور صرف ذاتی مفادات کا تحفظ ہے، ان کو ملک اور قوم کی فکر نہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ عوام اپوزیشن کے بیانیے کے ساتھ نہیں، حکومتی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیاسی مخالفین پارلیمنٹ کے اندر باہر کہیں بھی عوام کی بات نہیں کرتے۔ بلا امتیاز احتساب ملک کی ترقی و خوشحالی کا ضامن ہے۔ قومی وسائل کا تحفظ کیا جائے گا۔ ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے موجودہ حکومت حکمت عملی اقدامات کر رہی ہے۔ آصف علی زرداری نے ٹھٹھہ واٹر سپلائی ٹھیکوں کے ریفرنس میں فرد جرم کو چیلنج کر دیا۔ احتساب عدالت نے سابق صدر کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے فاروق ایچ نائک اور اسد عباسی ایڈوکیٹ احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے درخواست میں عدالت سے استدعا کی کہ فرد جرم روکی جائے اور ریفرنس خارج کر کے بری کیا جائے۔ احتساب عدالت نے سابق صدر کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے مزید اسلحہ خریدنے کی پالیسی پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ عالمی طاقتوں کو بھارت کی اسلحہ پالیسی کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ بھارت ہتھیاروں کا دنیا میں سب سے بڑا درآمد کنندہ بن گیا ہے، جس سے خطے میں اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں جارحیت جاری ہے۔ بھارتی فوج نے علاقائی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے LOC پر بھی بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوا ہے۔ عائشہ فاروقی نے بحیرہ ہند کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کرنے کی بھارتی پالیسی کی مذمت کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ بھارت جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع کرنے کا ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ اب بھارت دنیا بھر میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا درآمد کنندہ بن چکا ہے۔ پاکستان ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ڈیربالا کے علاقے شیراگئی بالا میں نماز جنازہ کے دوران فائرنگ 9 افراد کو قتل کر دیا گیا، 10 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے۔ DPO نے فائرنگ سے 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ افسوسناک واقعے میں متعدد افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ DPO ڈیربالا نے بتایا کہ مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ نماز جنازہ کے بعد کی گئی۔ اسلام آباد میں مرغزار چڑیا گھر میں جانوروں کی منتقل کرنے کے دوران آگ لگنے سے شیر ہلاک ہو گیا۔ آگ لگنے کے باعث دم گھٹنے سے شیر کی حالت بگڑی اور کچھ دیر کے بعد وہ مر گیا۔ چڑیا گھر انتظامیہ کی نااہلی کے باعث اب تک 3 نیل گائے اور 1 شتر مرغ مر چکے ہیں۔ اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں شیر کو کچھار سے نکالتے وقت بد انتظامی دیکھنے میں آئی، جس کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ مرغزار چڑیا گھر کے عملے نے شیر کو کچھار سے نکالنے کے لیے آگ لگائی اور ڈنڈوں سے شیر کو ڈرایا۔ ڈنڈوں سے ڈرانے پر شیر بوکھلا گیا۔ بد انتظامی کے بعد شیر زخمی ہو گیا۔ شیر کو اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں سے لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ شیر کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی جانوروں کی منتقلی کے دوران ہرن اور کئی جانور اور پرندے زخمی ہو چکے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا عرس محدود کرنے کا فیصلہ کیا۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے اس بار حضرت بابا فرید گنج شکر کا عرس محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کورونا کے باعث سخت SOPs جاری، سجادہ نشین اپنے خاندان کے ساتھ عرس کی رسومات ادا کریں گے۔ زائرین کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران کی جانب سے آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کے اراکین بھی شرکت کی، جس سے صوبائی وزیر بلدیات و اطلاعات سید ناصر حسین شاہ نے کراچی کے مسائل اور ملکی سیاست پر اظہار خیال کیا۔
سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقدہ آن لائن کانفرنس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سندھ حکومت کے وزیر اطلاعات بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے خلاف ہمیشہ سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی دوسری جانب رواداری کی سیاست کرتی ہے، ایم کیو ایم لسانی اور منافقت کی سیاست کرتی ہے۔ ہم جب بھی حکومت میں آئے ایم کیو ایم اور فنکشنل لیگ سمیت سب کو ساتھ لے کر چلے۔ کراچی میں یو سی کی سطح پر مقامی حکومت ایم کیو ایم کی ہے، مگر اس کے باوجود سندھ حکومت انہیں فنڈ بھی مہیا کرتی ہے اور کراچی کے مسائل حل کرنے میں ان کا ساتھ بھی دیتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے آن لائن کانفرنس سے تصور چودھری، احسن عباسی، قاضی اسحاق میمن، ریاض راٹھور سمیت دیگر افراد نے بھی اظہار خیال کیا۔ ایمبیسڈر اینڈ جسٹس میاں محمد اقبال کی انچارج انویسٹیگیشن تھانہ مانگا منڈی عمران یوسف سے ملاقات۔ آپ کو بتائیں کہ میاں محمد اقبال نے علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے اور عمدہ کارکردگی پر عمران یوسف کو شیلڈ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران یوسف جیسے خوش اخلاق افسر ملک کا سرمایہ ہیں اور پورا علاقہ ایسے افسران کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ عالمی افق سے خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کے خاندان پر انتخابی مہم میں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کا الزام عائد کر دیا گیا۔ فیڈرل الیکشن کمیشن میں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم میں قانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات پر مبنی درخواست دائر کی گئی۔ 81 صفحات پر مشتمل درخواست میں صدر کی مہم کی کمیٹی پر 17 کروڑ ڈالر اہم افراد پر خرچ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ کروڑوں ڈالر اضافی خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد اور قریبی ساتھیوں کو کمپنیز کے ذریعے خطیر رقم منتقل کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ درخواست میں جن افراد کو رقم منتقلی کی نشاندہی کی گئی ان میں صدر کی بہو، دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کی منگیتر بھی شامل ہیں۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ اطالوی فٹ بال لیگ میں چیمپئنز بننے ہی یووینٹس کا غرور خاک ہو گیا۔ کمزور ٹیم سے اپ سیٹ شکست کھا بیٹھے گول سکور نہ کرنے والے کرسٹیانو رونالڈو کا یورپینز گولڈن شو ایوارڈ خطرے میں پڑ گیا۔ لگاتار 9ویں بار چیمپئن بننے والی ٹیم یووینٹس کا کمزور ٹیم سے آمنا سامنا ہوا۔ توقعات کے برعکس یووینٹس نے مایوس کن کھیل پیش کیا۔ پہلے ہی ہاف میں یووینٹس نے 2 گول کی برتری حاصل کی جو دوسرے ہاف میں بھی برقرار رہی۔ چیمپئنز کو اپ سیٹ شکست پر پرستار بھی اپ سیٹ ہو گئے۔ رونالڈو سمیت یووینٹس نے سٹار کھلاڑی بے جان نظر آئے، کوئی گول نہ کر سکے۔ سیزن میں 31 گول کے ساتھ یورپینز گولڈن شو ایوارڈ کے فیورٹ رونالڈو مشکل میں پڑ گئے۔ آخری 2 میچز میں کم از کم 4 گول کرنا پڑیں گے۔ کھیل کے میدانوں کی طرف اور بڑھتے ہیں۔ آپ کو خبر دیں کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے نوجوان فاسٹ بالرز پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے نسیم شاہ اور شاہین آفریدی کی ٹیم میں شمولیت کو اپنی خوش قسمتی قرار دے دیا۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان نے کہا کہ سہیل خان اور محمد عباس بہت باصلاحیت ہیں۔ لیگ سپنر یاسر شاہ کا وسیع تجربہ بھی اسکواڈ میں شامل نوجوان کھلاڑیوں کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ بیٹسمین سے بعض اوقات رنز نہیں ہوتے، تاہم اسکواڈ میں شامل تمام بیٹسمین نیٹس میں بہترین توازن کے ساتھ بیٹنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ اظہر علی نے کہا کہ کرونا کے بعد دوبارہ گراؤنڈ میں واپسی ایک چیلنج تھا اور کیمپ کے آغاز میں فاسٹ بالرز کو مشکلات کا سامنا بھی تھا، مگر مینجمنٹ نے بہترین انداز میں ان کا ورک لوڈ مینج کیا۔ کرکٹ میں بتدریج واپسی سے کھلاڑی بہتر محسوس کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے کھیل میں نکھار بھی آ رہا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر کو کرونا وائرس سے کلین چٹ مل گئی۔ انگلینڈ میں 2 کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر انہوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ فاسٹ بالر حارث راؤف کو دوسرا ٹیسٹ بھی منفی آ گیا۔ رواں ہفتے کے آخر میں انگلینڈ روانہ ہو جائیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر کو کرونا وائرس سے کلین چٹ مل گئی۔ انگلینڈ میں 2 کرونا ٹیسٹ منفی آنے پر انہوں نے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ محمد عامر نے انگلینڈ میں 5 روز قرنطینہ میں گزارے۔
دوسری جانب پی سی بی نے تصدیق کر دی کہ فاسٹ بالر حارث رؤف کا بدھ کو لیا گیا دوسرا ٹیسٹ بھی منفی آیا ہے۔ گزشتہ 3 روز میں 2 ٹیسٹ کی رپورٹس منفی آنے پر فاسٹ بالر حارث رؤف انگلینڈ کے لیے سفر کرنے کے اہل ہو گئے۔ حارث رؤف رواں ہفتے کے آخر میں انگلینڈ روانہ ہو جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔